या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफ़ बिअहदिकुम व इय्याया फ़रहबून। फरमाया या बनी इसराईल, ए बनु इसराईल, उज़्कुरू याद करो, निअमती अल्लती मेरी वो नेमत, अनअमतु अलैकुम जो मैंने तुम पर इनाम की, व औफू बिअहदी और मेरा वादा पूरा करो, ऊफ़ बिअहदिकुम मैं तुम्हारा वादा पूरा करूँगा, व इय्याया फ़रहबून बस तुम मुझे ही से डरो। यहाँ फरमाया या बनी इसराइल, ए बनु इसराइल। इसराइल से मुराद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलाद है उनकी तरफ इशारा करके कहा जा रहा है। इसमें यहूदी भी हैं और इसमें ईसाई भी आते हैं, सब इसमें शामिल होते हैं और इसके अलावा बाकी लोग भी उसमें शामिल होते हैं। और बनु इसराइल में से बड़ी बड़ी अजीम शख्सियात भी हुई। इसकी वजाहत आती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती, ए बनु इसराइल याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम पर इनाम की। अब अल्लाह ताला ने बनु इसराइल पर कौन कौन सी नेमत उन पर नाजिल फरमाई है और कौन कौन सा इनाम उन पर किया जो अल्लाह ताला याद दिलवा रहे हैं उनको और फरमा रहे हैं कि याद करो मेरी नेमत को। वो कौन सी नेमत थी? एक तो ये था कि अल्लाह ताला ने उन पर मन्नो सलवा उतारा था, बनु इसराइल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मन्नो सलवा उतारा। और दूसरा, उसमें बड़े बड़े अंबिया और रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की हुकूमत दी, वो भी बनु इसराइल में से थे। और इसके अलावा दीगर अंबिया इकराम और रसूल जो हैं वो बनु इसराइल में से थे। तो ये बहुत बड़ा इनाम है। और सबसे ज़्यादा जिस ख़ानदान में अंबिया इकराम को भेजा गया है वो बनु इसराइल ही था। इसके अलावा पत्थर से पानी के चश्मे निकलना, ये भी अल्लाह ताला ने उन पर अपना इनाम फरमाया। और फिर आले फ़िरौन से उनको निजात दिलवाना और उनको गर्क कर देना, ये भी बनु इसराइल पर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो फरमाया याद करो मेरी नेमतों को, यानी उनको सीधी राह पर चलाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने इनामात याद करवाए कि हमने तुम पर बड़े इनाम कर रखे हैं, तो तुमने हमारी बात माननी है, तुमने शैतान की बात नहीं माननी। और वैसे भी कामयाबी का रास्ता भी तो यही है कि अगर वो अल्लाह ताला की बात मानते हैं तो तभी वो कामयाब होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि याद करो मेरी नेमतों को जो मैंने तुम पर इनाम की, वऔफु बिअहदी और मेरा वादा पूरा करो। अल्लाह का वादा कौन सा? अल्लाह का एक तो वादा ये था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा इलाह नहीं हूँ? उस वक़्त आलम अरवा में जो वादा हुआ था तो इसने कहा था हाँ। और दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का वादा था। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, मैं तुम्हें किताब व हिकमत अता करूँगा, वो उनसे वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया। इसके अलावा बनु इसराइल से भी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो वादा लिया, अहले किताब से भी वादा लिया कि तुम उनके बारे में जो तुम्हारी किताबों में लिखा उसको बयान भी करोगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाओगे। ये वादा अल्लाह ताला ने फरमाया। और दूसरा ये है कि ये वादा कि तुम ईमान लेकर सिरात मुस्तकीम पर चलोगे, मेरी पैरवी करोगे और जिस जिस चीज़ का मैं तुम्हें हुक्म दूंगा वो तुम उन सारे अहकामात को मानोगे। तो गोया कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तुम मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आओ और कुरान करीम पर ईमान लेकर आओ। वऊफू बिअहदी और तुम मेरा वादा पूरा करो। ऊफ बिअहदिकुम मैं तुम्हारा वादा पूरा करूँगा। वो क्या? कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा। जो जो इनामात मैंने कहा है कि मैं तुम्हें ऐसे ऐसे इनामात दूंगा, वो फिर सारे इनामात तुम्हें दूंगा, तुम्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबी दूंगा अगर तुम मेरा वादा पूरा करोगे। वइय्या फ़रहबून और मुझे ही से डरो, यानी तुम्हें किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें और किसी का खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम मेरे हो जाओगे तो फिर तुम बेखौफ हो जाओगे। इसलिए तुम बाकी चीज़ों को छोड़ो, बड़े बड़े सरबराहों को छोड़ो, उनका खौफ ना खाओ, वो जो तुम्हें अपने राह की तरफ बुलाते हैं। तुम सिर्फ मुझसे डरो, बाकी किसी से ना डरो। क्यों? इसलिए कि ज़ाहिर है अल्लाह ताला अज़ल से अबद तक है, पूरी कायनात से ज़्यादा ताकतवर है। तो इसलिए सुप्रीम पावर ये फरमा रही है कि तुम मुझसे डरो, तो फिर तुम्हें किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। इस आयत करीमा में नेमतों को याद दिलवाया गया, वादे को याद दिलवाया गया और फिर उस पर कामयाबी का मुज़्ज़ा जाफ़िज़ा इस सूरत में सुनाया गया कि अगर तुम मुझसे डरते हो तो कामयाब होगे। फिर आगे उसकी मज़ीद तफसील आ रही है। फरमाया व आमिनू, अब तुमने करना क्या है कि तुमने जो मेरा वादा पूरा करना है, फरमाया तुमने करना क्या है? व आमिनू और ईमान लेकर आओ, बिमा अंज़लतु उस पर जो मैंने नाजिल किया है, मुसद्दिक़न लिमा माकुम ये तस्दीक कर रहा है उसकी जो तुम्हारे पास है। यानी तुम कुरान करीम पर ईमान लेकर आओ
جو ہم نے قرآن کریم میں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ان پر تم ایمان لے کر آؤ۔ اور یہ قرآن پاک تمہاری ہی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ تورات کی بات کرتا ہے تو اس کی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی بات کرتا ہے تو اس کی تصدیق کرتا ہے، زبور کی بات کرتا ہے تو اس کی تصدیق کرتا ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ لہٰذا تم اس پر ایمان لے کر آؤ، یہ سچی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ قرآن ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اب وہ لا چکے ہیں، تمہیں تو پتہ ہے، اگر تم انکار کرو گے تو پہلے انکار کرنے والوں میں بن جاؤ گے، کیونکہ تمہاری تو تعلیمات میں موجود ہے، تو تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ تم عہد رسالت کے لوگ ہو، اور اگر تم انکار کرو گے تو روئے زمین تا قیامت تمام لوگوں کے آنے والوں میں سے سب سے پہلے تم کافر ہوگے۔ تو اس لیے تم یہ جو تمہارے اوپر ٹھپا لگ رہا ہے کفر کا اور سب سے پہلے کافر ہونے کا، تم اس سے بچ جاؤ اور سب سے گویا کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے کا اعزاز تم حاصل کر لو۔ تو فرمایا کہ تم ایمان لے کر اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے اور تم پہلے کافر نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیات کو تھوڑے ثمن کے بدلے نہ خریدو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میری آیات کو تھوڑے ثمن کے بدلے نہ خریدو، تھوڑی قیمت نہ لگاؤ میری آیات کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم باقی چیزوں کو ترجیح نہ دو، تم اپنے آپ کو ترجیح نہ دو، تم اپنے مال کو ترجیح نہ دو کہ جو تم لوگوں کو سناتے ہو پھر تمہارا کیا بنے گا، اس کو نہ دیکھو، تم اس کی قیمت کو دیکھو، تم دنیا اور آخرت کی کامیابی کو دیکھو، تم اعلیٰ تجارت حاصل کرو تاکہ وہ تجارت تمہارے کام آئے، تمہیں نفع دے۔ اس لیے یہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا، میری آیات کی قیمت، میری آیات کا مول تھوڑا نہ لگاؤ، یہ بہت بڑا اس کا مول ہے، بہت بڑی اس کی قیمت ہے کہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے گی۔ اور پھر فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، یعنی میرے معاملے میں تقوی اختیار کرو، دل صاف کرو، اس ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر تم اپنے دل کو ستھرا کر لو۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ، حق کو حق رہنے دو، باطل کو باطل رہنے دو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سچی ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات سچی ہیں، باقی تعلیمات کو چھوڑ دو جس میں جھوٹ ہے، جو باطل ہیں، جس میں جھوٹ کی آمیزش ہے، تم اس کو چھوڑ دو، جو سچ ہے، صحیح ہے، اسی پر چلو۔ اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ ہو کہ کچھ ظاہری طور پر یہاں پر تم یہ کہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور باطنی طور پر تم کسی اور کے ساتھ ہو، یا تم حق اور باطل کو ایک ساتھ مت سمجھو یا ایک ساتھ نہ رکھو، تم یہ ذہن میں رکھو کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی نہ۔ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ جن آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی بات آتی اس کو چھپا لیا کرتے۔ دو طریقے سے چھپاتے، یا تو بات کرتے ہاتھ رکھ لیتے، یا جب بیان کرتے تو اس میں اس کا ذکر نہ کیا کرتے، اور حق کو اس طریقے سے وہ چھپانے کی کوشش کرتے، اور جو ان کے پاس تھا وہ باطل تھا، وہ باطل ہو چکا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس باطل کو جو تمہارا اس کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ، اور دوسرا جو حق بات اب آ چکی ہے تو اس کو چھپاؤ نہ، جو تمہاری کتابوں میں بیان ہوا ہے تم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں اس بات کا علم ہے، تم دانستہ چھپا رہے ہو، یہ سب کچھ جان بوجھ کے تم ایسا کر رہے ہو۔ ظاہر ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، اس کو پتہ ہے یہ لوگ کیا چھپا رہے ہیں اور کس چیز کو کتنا یہ چھپانا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو وحی کے ذریعے سے اس کو واضح فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی یہ میرے احکامات ہیں، یہ اسلام کے بنیادی اراکین ہیں، اور ان ارکان، یہ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، ان پر عمل پیرائی کا سوچو بھی اور ان پر عمل بھی کرو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے حق اور ان کے سامنے حق اور باطل کو واضح کرتے ہوئے پھر اپنے احکامات جاری فرمائے، اور فرمایا کہ نماز قائم کرو،
زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ حکم عمومی طور پر تمام مومنین کے لیے بھی ہے، جس سے نماز کی فرضیت اور زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور ورقہ و مراکین کے حوالے سے جو باجماعت نماز کا وجوب ہے وہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے، جس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم باجماعت نماز کی ادائیگی کرو۔ اور فرمایا اور نماز قائم کرو۔ نماز کے حوالے سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کا حکم ہے اور فرض ہے اور سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ جو انسان جتنی مرضی تسبیحاں پکڑ لے، جب تک وہ نماز کی ادائیگی نہیں کرے گا جو اللہ کا حکم ہے، تو اس کے وظائف کس کام کے ہوں گے؟ وہ کس طریقے سے اللہ کا قرب پالے گا؟ جو اللہ نے قرب کا رستہ بتایا ہے اس رستے پر نہیں چلے گا اور باقی رستے اختیار کرے گا تو وہ کامیاب کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا بھی حکم ہے اور اس طرح نماز کی ادائیگی کا حکم ہے۔ پھر فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود بھول جاتے ہو۔ یہ بھی ان کے بارے میں ہے، جو یہود تھے ان کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، یعنی لوگوں کو تو کہتے ہو کہ اس رستے پر آؤ، اس راہ، اور خود تم اپنے کرتوت دیکھ لو۔ تم حق کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، تم اس پر ہاتھ رکھتے ہو، اس کو بیان نہیں کرتے ہو، وہ لوگوں کے سامنے نہیں لے کر آتے ہو، اور تمہاری جو گفتگو ہے، وہ تمہارے جو کردار ہے، تمہاری جو پریکٹس ہے، اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اس لیے تم بھی وہی کرو جو تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اس راہ پر چلو۔ اور یہ ایک عمومی قاعدہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو اچھائی کا حکم دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خود بھی اس پر عمل کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ خود تو عمل نہ کرے اور دوسروں کو یہ حکم دے رہا ہو کہ تم ایسا کرو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی تمہارے پاس کتاب موجود ہے، تمہارے پاس جس کو کلام مقدس کہتے ہو وہ کتاب تمہارے پاس موجود ہے اور تم اس کو پڑھتے بھی ہو کہ اس کے اندر حقیقت کیا ہے، لیکن جو اس کو پڑھ کر بیان کرتے ہو وہ اور ہوتا ہے اور جو اس کے اندر حقیقت ہے وہ اور ہوتی ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس حوالے سے جو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، یہ واضح طور پر پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم جو ظاہر ہے وہی باطن کر لو، جو باطن ہے وہی ظاہر کر لو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تمہیں کسی قسم کی مدد چاہیے تو وہ تم صبر کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہو اور نماز کے ذریعے سے حاصل ہو۔ یہاں اب ایک خطاب عمومی طور پر جو ہے وہ صاحبان ایمان کو بھی ہے جن کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ان کو بھی ہے کہ تم بھی یہی عمل کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہاری تعلیمات جو بھی تھیں وہ تھیں، لیکن جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق تم عمل پیرا ہو جاؤ۔ وَاسْتَعِینُوا، اور مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ۔ یہ جو عمومی طور پر مومنین کے لیے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تم صبر کرو گے تو تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ایک انسان اگر صبر کرتا ہے تو اس کو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ وہ جو انسان بھی صابر ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی، اور جو انسان جھگڑالو ہوتا ہے فوری طور پر ریئیکشن دیتا ہے، فوری طور پر لڑائی کا سوچتا ہے۔ یہاں جس طرح ہم دیکھتے ہیں یہ فیس بک ہے، فیس بک کے اوپر بیان آیا ہے اور نیچے کومنٹس میں فوری طور پر آ جائیں گی لعنت، فلاں ہو گیا، یہ فلاں کوئی تحقیق نہیں کرتا اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس چیز کا انتظار نہیں کرتے، وقت سے پہلے کومنٹس پاس کرتے ہیں۔ تو ایسی چیز نہیں ہے، صبر ہونا چاہیے۔ اسی طرح باقی جو معاملات ہوتے ہیں، ہمارے گھریلو معاملات ہیں، ماں باپ کے ساتھ ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، اس میں بھی انسان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، فوری طور پر ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ دوست و احباب ہے، معاشرہ ہے، اس میں بھی فوری طور پر جو ہے وہ اس کا ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان صبر کرنے والا بن جائے تو پھر سمجھ لو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو چکی ہے، اور سب سے بڑا ہے اس دنیا میں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے، یعنی تم نماز ادا کرو۔ اگر تم نماز ادا کرو گے تو اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کتنی دعائیں کرتے ہیں، نماز کے اندر کتنی دعائیں کرتے ہیں، اپنی مدد کے کتنے طلبگار نماز کے ذریعے سے ہم رہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم نماز سے اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کیا کرو، یعنی جب تم صبر کرو گے پھر بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، جب نمازیں پڑھو گے پھر بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ لَكَبِيرَةٌ، البتہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈرنے والوں پر، یعنی یہ بات جو ہے یہ ڈرنے والوں پر بھاری ہے، جو اللہ رب العزت کی خشیت، جو اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے، یہ ان کے لیے بھاری ہے جو مسلمان نہیں ہیں، جو منافق ہیں،
یہ ان کے لیے باری ہے جو صاحبان ایمان ہیں، ان کے لیے یہ باری نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں تو پرسکون ہو کر پڑھتے ہیں۔ دوسروں کے لیے نماز تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ تو صبح صبح ہی اٹھ جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، جبکہ کفار تو صبح صبح نہیں اٹھتے اور رات کو بھی وہ جلدی سو جایا کرتے تھے، تو اس وجہ سے نماز ان کے لیے باری، منافقین کے لیے نماز باری ہے، لیکن صاحبان ایمان کے لیے باری نہیں ہے۔ پھر فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہی لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ ان کی اپنے رب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ الذین یظنون، وہ یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ یعنی یہاں پر ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ صبر بھی کرتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ نماز ان پر باری نہیں ہوتی، بلکہ یہ نماز منافقین اور کفار پر باری ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یا وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ نماز ان کو بوجھ لگتی ہے، اور جن کو نماز بوجھ نہ لگے سمجھ لو کہ وہ واقعتاً ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اور اس کے ساتھ ملنے کا اور اس کی طرف پلٹنے کا، پھر اس کا سارا رجحان اپنے رب کی طرف ہوتا ہے۔ یہ ان آیات کریمہ کا ترجمہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرا وعدہ پورا کرو، اوف بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس تم مجھے ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس پر جو میں نے نازل کیا، جو تمہارے پاس کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ان احکامات کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، یا اس قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑے داموں کے بدلے نہ خریدو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھے ہی سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں علم ہے، یعنی دانستہ طور پر تم حق کو نہ چھپاؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور یہ ڈرنے والوں کے علاوہ کے لیے بہت بھاری چیز ہے، یعنی ڈرنے والوں کے لیے بھاری نہیں ہے۔ الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور اس کی طرف پلٹنے والے ہیں۔